बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर आपकी तवज्जो हासिल करना चाहूँगा। एक जो इलेक्शन कमीशन में आज एक इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी और इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल जो रोल है, और दूसरा जो अभी ख़बर आई है जो कि मूडीज़ जो इकनॉमिक आउटलुक की रेटिंग्स का तयन करती है, उसने पाकिस्तान के बारे में जो लेटेस्ट ख़बर दी है वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक आउटलुक है जो पॉजिटिव था, आज उसको नेगेटिव कर दिया गया है और उसका इम्पैक्ट जो हमारी इकॉनमी पे होगा, मैं उस पर बाद में तफसीलात पे जाता हूँ। आज आपके इल्म में है कि 2 जून को एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसको इलेक्शन कमीशन ने सुनना था और अपना फ़ैसला सादर करना था, जो कि उन्होंने सुन लिया, लेकिन अपनी जजमेंट को उन्हें रिज़र्व कर लिया। और वो है उन रिज़र्व सीट्स के बारे में, वो जो कुछ लोग डिसीट हुए, जिसमें हमारी रिज़र्व सीट्स की 5 रिज़र्व सीट्स थी जो कि नोटिफाई होनी थी और नोटिफाई नहीं हो रही। हमारा मौक़िफ़ ये था और है कि फ़िलफ़ौर उनको नोटिफाई होना चाहिए, और हम समझते हैं कि ये उनकी ताख़ीर की जा रही है इसलिए कि पंजाब असम्बली में हमज़ा शहबाज शरीफ की जो अददी अक्सरियत है वो इतनी पतली है कि अगर ये 5 सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, जो कि हमारा हक़ है और हमारी लिस्टें मौजूद हैं, तो वो या तो अक़लियती गवर्नमेंट हो जाती है या एट बेस्ट वो 172 और 172 की सूरत में हाल आ जाती है। अब इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी क्या है? इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर उसकी आइनी ज़िम्मेदारी है मुल्क में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात, मुल्क में क्रेडिबल इंतख़ाबात, और अगर वो उसमें भी कासिर हो तो फिर आप मुल्क को एक एनार्की की तरफ और अफरा तफरी की तरफ धकेल रहे हैं, और इसकी हमें बेहद फ़िक्र है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन पर दुनिया की नज़रें लगी हैं, उनकी गैर जानिब के सब तालिब हैं, और अगर उनकी गैर जानिबदारी जो है वो मुतासिर होती है तो उससे न सिर्फ उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी, बल्कि सारा सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, ये दांव पर लग जाएगा। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, 2 नए मेंबरान इलेक्शन कमीशन के तैनात हुए, अभी हुए, हाल ही में हुए, और आपने देखा कि उनकी सिलेक्शन में जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी थी, जो आइन कहता है, वो आपने देखा बराए नाम थी। क्यों बराए नाम थी? कि मशवरा होना है लीडर ऑफ द अपोजिशन में और लीडर ऑफ द हाउस में। अब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसकी हैसियत वो हो जो कि एक पॉकेट यूनियन की हुआ करती है, तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त जो हमारे हैं, उनका हुकूमत के साथ पूरी तरह साज़बाज है, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून नवाज़ की टिकट के तालिब हैं, और वो अपने हलके में बरमला ये कह रहे हैं कि मैंने अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लड़ना है। जब कायदे ऐवान हाउस में तकरीर करते हैं तो वो डेस्क बजा रहे होते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ना होने के बराबर है, बल्कि इस वक्त असम्बली में अपोजिशन है ही नहीं, एक तरफा फैसले हो रहे हैं, और उसके असरात क्या होंगे, ये तैनातियाँ जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो चीफ जस्टिस साहब ने बुलाकर पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि बताइए कि आप इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं? उनका जवाब कि कम अज़ कम
7 ماہ درکار ہیں۔ آج ہیئرنگ کے دوران وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمہ وقت تیار ہیں اور جب حکومت حکم کرے گی ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب یہ ایک تضاد ہے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بیان دیا تھا اور جو آج وہ فرما رہے ہیں، اس میں ایک گیپ آ رہا ہے، اور جب ایسے گیپ آتے ہیں تو اس سے جو لوگوں کی تشویش جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے چلیے۔ ڈیلیمیٹیشنز نارملی، اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جو حلقے بندی ہوتی ہے اس کو اثر نو دیکھا جاتا ہے جب نیا سینسس ہوتا ہے۔ اب نیا سینسس ہوا نہیں اور ڈیلیمیٹیشن کر دی گئی۔ یہ جو ڈیلیمیٹیشن اب ان نے کرنی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو فاٹا کا علاقہ جو کے پی کے میں ضم ہوا، اس کی وجہ سے جو 12 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں وہ کم ہو کے 6 ہونی تھیں، تو ان سیٹوں کو کم کرنے کی وجہ سے ایک تو نمبر چینج ہونا تھا اور وہاں خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس ہونی تھی۔ لیکن جو ڈیلیمیٹیشن ہمارے سامنے آئی ہے اور جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈالی گئی ہے، اس میں تمام حلقوں کو اثر نو مرتب کیا گیا ہے اور وائڈ چینجز کیے گئے ہیں۔ حلقوں کی نوعیت ہی بدل گئی ہے، توڑ دیے گئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے حلقے کا میں عرض کروں، جو میرا حلقہ تھا ملتان میں NA 156، آج وہ تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی آدھی یونین کونسل نے اٹھا کے ایک حلقے میں لگا دی گئی اور آدھی یونین کونسل دوسرے حلقے میں، اور ایسی شکایات تمام پاکستان سے جو ممبران ہیں جن سے رابطہ ہوا ہے وہ سراپا احتجاج ہیں کہ اس قسم کی جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ٹھہرتا اس وقت جبکہ سینسس نہیں ہوا۔ یہ بھی تاثر جنم لے رہا ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن خاص مقاصد کے لیے کی گئی ہے، خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے لی گئی ہے، اور وہ کس کو فائدہ پہنچانا ہے وہ بھی میں آپ کے ذہن پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، آنسر آپ کو خود ہی مل جائے گا کہ کس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ اب یہ جو جیری مینڈرنگ ہے، اس جیری مینڈرنگ سے الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوگی، اور میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ پر سوالیہ نشان لگ چکے ہیں، آپ مزید اپنی ساکھ متاثر کر رہے ہیں، نہ کیجیے۔ آپ الیکشن کروا دیں گے اور ان الیکشنز کو اگر قوم نے تسلیم نہ کیا تو ملک میں ایک نیا سیاسی بحران جنم لے گا۔ ووٹر لسٹنگ، اب پورے ملک میں آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو شکایات کا ایک انبار دکھائی دے رہا ہے۔ انڈیویجولز کے ووٹ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے اور معلوم ہی نہیں کسی کو۔ مثال کے طور پر میں خود دیکھ رہا تھا، ریاض حیدر صاحب ہیں، MPA ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں نے تو ان کا بیان سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے چیک کیا تو میں اپنے ووٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں، میں نے چیک کیا تو آیا ڈکلیئرڈ ڈیڈ، لیکن میں سٹنگ MPA ہوں، زندہ ہوں، بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اور آپ کی لسٹ کے مطابق میں فوت ہو چکا ہوں۔ اسی طرح بہت سے انڈیویجول نے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈال دیے گئے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے جنوبی پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں اون بپی صاحب، وہ مجھے صبح ملے، انہوں نے کہا میرا ووٹ تھا NA 157 میں، اور نہ میں نے اپلائی کیا، نہ میری درخواست تھی، نہ میری تمنا تھی، میرا ووٹ اٹھا کر NA 156 میں ڈال دیا گیا۔ اور ایسی بے پناہ مثالیں ملتی ہیں۔ آپ وہ جو ان کی الیکشن کمیشن نے نمبر دیا ہے غالباً 8300، اس پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی شکایت آ رہی ہیں۔
اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ملک میں ایک اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے۔ پھر کچھ فیصلے، اب الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوتی ہے جب ان کے اپنے فیصلے جو وہ خود کرتے ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہو۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ان کے ساتھ دو ججز جو دو اور ممبرز تھے، 3 ممبران نے ایک فیصلہ کیا 29 اپریل کو علی حیدر گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے، ان کے بارے میں انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور وہ کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا خود 29 اپریل کو کہ ان پر فوجداری کا مقدمہ درج کیا جائے، اور یہ آرڈر انہوں نے بھیجا کس کو؟ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو۔ آج پروسیکیوٹر بھی نامزد ہو گیا، آج ہے 2 جون، 29 اپریل کا فیصلہ ہے کن کا؟ موجودہ الیکشن کمیشن کا، انہی حضرات کا جو آج ہمارے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ 29 اپریل کا فیصلہ ہے، 2 جون ہو گئی ہے، کیس رجسٹر نہیں ہوا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر لوگ آج اگر شک کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ بائی الیکشنز اناؤنس ہو گئے اور غالباً 4 جون سے انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا بھی ایک فیصلہ سنا دیا، لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ جو منحرف ممبران ہیں، وہ جو 25 جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھیں اور ان کو الیکشن کمیشن نے ان کا کیس ایگزامن کر کے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا اور نااہل کیا تھا، وہ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے آج غالباً 4:30 بجے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے اس ساری کارروائی کے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور وہ ایک قسم کا سٹے طلب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جو اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ بحال کی جائے۔ اب اس سے جو سارا پروسیس ہے ضمنی الیکشنز کا اس پر بھی ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دیتی ہے کیا دیتی ہے، اور وہ پھر ایک کنفیوژن جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اگر انہوں نے شیڈیول دے دیا، شیڈیول کے بعد ان کے واضح ہدایات ہیں کہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز نہیں ہوں گی، ان کی واضح ہدایات ہے، ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں اور درست دیتے رہے ہیں کہ نئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ میرے علم میں ہے اور میں ملتان کا ذکر کر سکتا ہوں جہاں PP 217 میں بائی الیکشن ہونا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے جو مسلم لیگ نون کا نامزد کردہ امیدوار ہے اس کو کروڑوں کے فنڈ دیے ہیں اور وہ وہاں لگ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تماشا ہو رہا ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ انتظامیہ جس کو کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے قانوناً بھی اصولاً بھی، اگر وہی انتظامیہ کے افسران مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کے گھروں میں دیکھے جائیں، گلدستے لیتے اور دیتے، تو اس سے ان کی نیوٹرالٹی جو ہے اور الیکشن کی شفافیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں پنجاب میں 20 حلقوں میں اگر الیکشن ہونا ہے تو میں بحیثیت PTI کے وائس چیئرمین کے جہاں جس ضلع میں الیکشن ہو رہا ہے وہاں اپنے کارکنان سے اور اپنی تنظیم سے کہوں گا آئیڈینٹیفائی کیجیے ان آفیسرز کو جو کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، جو کہ کھلم کھلا سرکاری امیدواروں کے حمایتی دکھائی دیتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیجیے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کا محاسبہ ہوگا۔
ان کے دفاتر کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ یہ آپ کا رول نہیں ہے، یہ آپ کا آئین اور آپ کے جو قوانین ہیں اور آپ کے جو سروس رولز ہیں اس کے منافی آپ کام کر رہے ہیں، اور ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو یہ تھا حصہ الیکشن کمیشن کا۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، میں پہلے عرض کر چکا کہ موڈیز نے پازیٹیو سے نیگیٹو ریٹنگ کر دی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت میں بڑے فیصلے کرنے کی سخت نہیں ہے، وہ ڈگمگا رہی ہے، ہچکچا رہی ہے۔ نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں پچھلے 45-50 دنوں میں روپے کی جو قدر ہے وہ 22.5 روپے گر چکی ہے، یعنی کہ ڈالر جو ہے وہ 22 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ ایک نمبر 2، دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو ہمارے فوریکس ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں، اور جب سے یہ آئے ہیں اس مختصر پیریڈ میں 6.5 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے ہمارے فوریکس ریزروز جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم سے آئی ایم ایف سے کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر نظر ثانی کریں گے، وہ اور انہوں نے کی ہے 30 روپے پر لیٹر پیٹرول، کیروسین اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، لیکن یہ جو وہاں اشارہ دے کر آئے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے۔ اگر اس پر جائیں جو وہاں یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں تو ان کو اس 30 روپے فی لیٹر کے علاوہ اس کے اوپر ان کو مزید 40 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اور 51 روپے لیٹر ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا۔ تو اس کا امپیکٹ جو ہمارے افراط زر پر، مہنگائی پر جو پڑے گا، اس کا اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا عام شہری دیکھ رہا ہے، یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے مارچ کر رہے تھے، اور آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم پہ کہہ رہے تھے کہ نہ تجربہ کار لوگ ہیں، انہیں معیشت چلانی نہیں آتی، انہیں حکومت کرنی نہیں آتی۔ ہم تجربہ کار، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے تجربہ کار سیاستدان اس وقت حکومت میں ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ 1600 روپے کا 20 کلو کا تھیلا بک رہا ہے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے 38% آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، گھی کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے سے زیادہ فی کلو اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، جو انٹرسٹ ریٹس ہیں بینک کا، وہ کئی سالوں سے آپ دیکھیں، آپ موازنہ کریں، وہ ہائیسٹ لیول پر ہے، اور اس وقت 15% پر ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ ہے، جو ہم نے کم کیا تھا، بتدریج کم کیا تھا تاکہ اکانومی گرو کرے اور ایک فیل گڈ فیکٹر بھی ہو، لوگ انویسٹمنٹس کر سکیں، اور لوگوں نے کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے دور میں کتنی جو ہے مشینری جو ہے وہ امپورٹ کی گئی تاکہ انڈسٹریلائزیشن ہو۔ ان کے دور میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی، تو اس پر 15% ریٹ آف انٹرسٹ پر ہارڈ انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور کل فیصل آباد کے جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں، ویلیو ایڈڈ سیکٹر کے لوگ ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جو یارن مارکیٹ کے لوگ ہیں، جو چیمبر کے لوگ ہیں، اور جو ایف پی سی سی آئی کے جو ہے سربراہ غالباً عاطف منیر صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو رعایت اور جو مراعات ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دی تھی، یہ حکومت ان سب کو ریورس کر رہی ہے۔ نتیجتاً جو ہماری ایکسپورٹ گرو کر رہی تھی اور ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی، وہ اب سلو ڈاؤن کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں گیس کی قیمتوں میں اسٹیبلٹی تھی، ہمیں بجلی کی قیمتوں میں اسٹیبلٹی دی گئی، انٹرسٹ ریٹس کم کیے گئے، اب گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، تو ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور ہمارا جو را مٹیریل ہے، روپی کی ڈپریسیشن کی وجہ سے تقریباً را مٹیریل جو ہے
وہ دگنا ہو گیا ہے، اس کی کاسٹ، امپورٹ کاسٹ دگنی ہو گئی ہے، تو ہم ان کمپیٹیٹو ہو رہے ہیں جو پہلے ہم کمپیٹیٹو ہو گئے تھے۔ جب ہم آئے تھے تو ہماری ایکسپورٹس $18 بلین کی تھی، اور ہماری حکمت عملی کی وجہ سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا اور وہ $32 بلین کو چھو رہی تھی، اور اب لگتا ہے کہ ان کے فیصلوں سے یہ ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ لوڈ شیڈنگ، میری اطلاعات کے مطابق شہروں میں اس وقت 8 سے 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور دیہاتوں میں 14 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 14 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور میں حیران ہوں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور لوگ بھی خاموش ہیں، اور میڈیا بھی اس پر وہ بات نہیں کر رہا جو کرنی چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ کی کیفیت کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کی کیفیت یہ ہے کہ 6000 پوائنٹ وہ گری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے وقت میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈبل ڈیجٹ میں جا چکی تھی، اور انویسٹمنٹس ہو رہی تھی کنسٹرکشن سیکٹر میں اور ایریاز میں، ٹورزم سیکٹر میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ہمارے وقت میں جو ریمیٹنسز تھی وہ ہائیسٹ ایور تھی، $32 بلین کی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں بھی لوگوں نے جو پیسہ جمع کرایا تھا اس پر وہ نظر ثانی کر رہے ہیں، اور وہ میری اطلاعات کے مطابق کئی جو انویسٹمنٹس تھی وہاں سے وڈرا ہوئی ہیں، اور اب وہ پیسہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے ٹو ادر ڈیسٹینیشنز فار انویسٹمنٹ۔ اسی طرح افراط زر، ابھی یہ جو اقدامات ابھی ان کا امپیکٹ آنا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مہنگائی اور افراط زر کی شرح جو ہے وہ 14% کو چھو رہی ہے، اور میرا خیال ہے بجٹ کے آنے کی انتظار ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اور بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ سے آج ایک تاثر ابھر رہا ہے، خدا کرے یہ درست نہ ہو، ویسے پاکستانی میں بہت اس پہ افسردہ بھی ہوں، اور میرے لیے باعث فکر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ حکومت بالکل فیصلے کرنے میں بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے، ان میں حوصلہ ہمت نہیں ہے، اور کیسے ہو، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے، مختلف جماعتوں کو جمع کر کے ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے، جن میں نہ ان کی سیاسی سوچ ایک ہے، نہ ان کی قیادت ایک ہے، نہ ان کا نظریہ ایک ہے، نہ ان کی منزل ایک ہے۔ صرف مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نیچا دکھانا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے یہ مختلف لوگوں کو کلب کیا گیا تھا، اور یہ غیر فطری الائنس جو ہے اس میں فیصلے کرنے کی قوت نہیں ہے۔ پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ آپ کو بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حکومت میں وہ سخت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے بڑے پاکستان کو فیصلے کرنے ہیں اس کے لیے پاکستان کو ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے سامنے جانا پڑے گا، پاکستان کے عوام کے سامنے جانا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا کہ یہ حالات ہے ملک کے، اور یہ حالات 3.5 سال میں نہیں ہوئے، یہ حالات ان 8 ہفتوں میں بھی نہیں ہوئے، یہ بتدریج ایک ڈکلائن آ رہا ہے، اور جب ڈکلائن کا آپ تجزیہ کرتے ہیں تو 3.5 سال آپ ڈال سکتے ہیں پی ٹی آئی کے کھاتے میں، اور جب ہمیں حکومت ملی تھی تو $20 بلین کا گیپ تھا، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ پوائنٹنگ ان دا رانگ ڈائریکشن۔ ہم نے اکانومی کو اسٹیبلائز کیا، نہ صرف اسٹیبلائز کیا، اب وہ گروتھ کی طرف جا رہی تھی، اور 6% گروتھ حاصل کر رہی تھی، اور ایکسپرٹس کہہ رہے تھے اور ان کے ایسٹیمیٹ تھے کہ اگلے سال 7 سے 8% اکانومی نے گرو کرنا تھا، انویسٹمنٹس ہو رہی تھی، فیل گڈ فیکٹر دکھائی دے رہا تھا، آج وہ غائب ہو گیا ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے موڈیز کی ریٹنگ دیکھی، وہ پازیٹیو سے نیگیٹو ہو گئی۔ یہ صورتحال بہت فکر مند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت مزید کچھ عرصہ رہتی ہے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حل ایک ہے، اور وہ ہے فوری شفاف انتخابات۔ شکریہ۔ سوال ہے یہ کہ
تاریخ یا آپ پڑھ کر دیکھیں جب بھی حکومت میں ہوتے ہیں پولیٹیشین تو اس وقت اسپرنٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس وقت فوج جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر اپوزیشن میں آتے ہیں تو فوج میں سبھی ہوتی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج پہلا سوال اپنا ذرا ایک سوال ہے کیونکہ بڑا گہرا سوال ہے، میں اس پہ توجہ دینا چاہتا ہوں. جی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں کر رہے تھے؟ پہلی بات دیکھیے، میں اس کا جواب لے لیں. دیکھیے یہ ایک خاص کل رات 12 بجے سے ہدایت کے مطابق ایک اسپیشل ٹرانسمیشن اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے اور توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے، اس کی اہمیت سے ہم ناواقف نہیں ہیں. پاکستان کی فوج ہے، ہماری ضرورت ہے، اور اس نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانی دی ہے. ان شہداء کو سلام، ان کی قربانیوں کو میں تسلیم کرتا ہوں. اگر انہوں نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی ہوتی. یہ فیکٹ ہے. جس طرح ہماری ایئر فورس نے پلوامہ کے واقعے کے بعد جس ہمت کا اور جس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا، ہمیں اس پر فخر ہے. ہم کبھی اپنے ادارے کو تنقید کے نشانے ہم نہیں بناتے. تنقید کا نشانہ تو بناتے رہے. گجرانوالہ کا جلسہ بھول گیا؟ گجرانوالہ کا اگر پرانی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہو تو دیکھیں میمو گیٹ والے کیا کہتے تھے، آپ دیکھیں کہ ڈان لیکس والے کیا کہتے تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ امپورٹنٹ ادارہ ہے، نیشنل ادارہ ہے، اور اس کو سیاست میں مت گھسیٹیے. صحیح ہم کہتے ہیں. ہمیں اس کی افادیت کا احساس ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جہاں ملکوں کو نقصان ہوا ہے، پہلے ان کے اداروں کو کمزور کیا گیا ہے. جب ادارے کمزور ہوتے ہیں پھر ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، اور وہ انتشار جب پھیلتا ہے اس کی بنا پر پھر مزید مداخلت ہوتی ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور خدشہ یہ ہے کہ آج پاکستان کو بوجود ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ پاکستان کو اس نہج پر لے جا کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا آج سوال ہے جس پر قوم کو غور کرنا چاہیے. کس نے کہا ہے؟ دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. معافی کا وقت قریب ہے. جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، ان کو ان قریب معافی مانگنی چاہیے اور مانگنی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت واحد اور ایک حل ہے ملک میں انتخابات. آج حکومت انتخابات کا ایک ہمیں ایک عندیہ دے دے، بتا دے کہ کب تک وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے، کب وہ انتخابات کرانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے انہیں قانون سازی کرنی ہے، انہیں ہماری مدد درکار ہے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ضد نہیں ہے، ہم کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پر نہیں ہم بضد. ہم تو خود ہمیں کسی نے کوئی سیٹ عنایت تو نہیں کی تھی نا، منتخب ہو کر آئے تھے. آج بتائیے، مجھے یہ بتائیے 10 جون کو یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، اپوزیشن ہے ہی نہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں لوگ وہ ان کی اپنی پاکٹ یونین ہے. تو بجٹ کی تو بحث ہی بے معنی ہے. کیوں بیٹھے؟ ہم کس طرح بیٹھے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے جو ملک کے ساتھ جو ناٹک کیا ہے، جو کہ اعلی کار بنے ہیں، سازش اور مداخلت کے اعلی کار بنے ہیں، ہتھیار بنے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو لیجیٹیمیٹ قرار دیں. ہرگز نہیں دیں گے. ہاں انتخابات کی طرف آگے بڑھیں. بھیا آپ دیکھیں، آپ ترجمان ہیں یا سوال کرنے والے ہیں؟
یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے نون کی ترجمانی آج سے کرنی ہے، تو پھر میں اس انداز میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست پی ٹی آئی کو نہیں آتی. مانتا ہوں کہ جو ہمارے حریف ہیں ان کا پارلیمانی تجربہ پی ٹی آئی سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، کیونکہ پرانا بیٹھے ہیں. ان کے تو بہت سے ایریاز میں تجربے ہم سے زیادہ ہیں، خاص طور پہ کس طرح منی لانڈرنگ کرنی ہے، ملک کے خزانے کو خالی کیسے کرتے ہیں، اپنی تجوریوں کو کیسے بھرتے ہیں. بڑا واضح تجربہ ان کے پاس ہے. اللہ نہ کرے ہم وہ تجربہ ان سے حاصل کریں. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ 5 سال ہم نے پارلیمانی جمہوریت کا عملی مظاہرہ کیا خیبر پختونخوا میں، اور لوگوں نے ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ ووٹ دیے. ہم نے 3 سال تقریباً 5 سال 2013 سے 18 تک ہم نے اپوزیشن کا کردار کیا، اور پارلیمانی روایات کو ہمارے بہت سے ممبران جو پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے تھے ان نے سیکھا اور انہوں نے گرو کیا. 3 سال 7 ماہ ہم نے پارلیمانی روایات کو چلایا، بجٹ پیش کیے اور اسمبلی میں لیجسلیشن کروائی. ہم نے جو لیجسلیشن کروائی ہے، ذرا آپ پارلیمانی منسٹری سے ذرا معلومات تو حاصل کریں کہ کتنی لیجسلیشن ہم نے کی ہے، اور ماضی کے ساتھ ذرا کمپیریزن کیجئے. تو اگر تجربہ نہیں تھا تو یہ ساری لیجسلیشن ایسی ہو گئی. پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ مطالعہ کر لیجئے کہ پاکستان کے 75 سالوں میں کتنا عرصہ ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے حکومت ہوئی. تقریباً ہو سکتا ہے کچھ سال اوپر نیچے ہوں، تقریباً 30 سال سے زیادہ یا 30 سال کے لگ بھگ ایسا پیریڈ ہے جب اس ملک میں ڈائریکٹ فوجی مداخلت ہوئی، اور انہوں نے آ کر ملک کے جسے کہتے ہیں نا ذمہ داریاں سنبھالی. یہ آپ کے سامنے ہے. اور تقریباً 30 سال سے زیادہ پیریڈ ہے جو ان دونوں جماعتوں نے اور 2 خاندانوں نے پاکستان پر حکومت کی. تو یہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، قبائلی علاقوں سے 50 لوگ بھی وہ فرض ہے جو بھی مطلب وہاں پر ہو رہا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ سب کا فاٹا کا جو اختیار قانون تھا، جو فاٹا کو مرد کیا گیا ہے وہ فیصلہ واپس کیا جائے، اسی اختیار کو دوبارہ لاگو کیا جائے. اس پر پاکستان یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تحریک طالبان پاکستان میں ان کو یہ بتائیے وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی قوم نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی پارلیمان نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور ہم نے مرجر کیا ہے، ان علاقوں کو ضم کیا ہے. سپریم کورٹ کی رٹ وہاں بڑھائی ہے، وہاں اسپیشل ڈسپنسیشن دی گئی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز پہلے سے زیادہ دیے گئے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں شمولیت دی گئی ہے. مرکز کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ان کو نمائندگی دی گئی ہے. بلدیات کے بارے میں وہاں سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو نمائندگی دی گئی ہے، کس طرح ان کو پہلے سے زیادہ احساس شمولیت دیا جائے، فعال کیا جائے. اس کو ریورس کرنا، وہ ایف سی آر تو وہاں کے لوگ جو کہتے تھے کالا قانون کہتے تھے، اس سے لوگ تنگ تھے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کو ریورس کیوں کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس علاقے میں اسٹیبلٹی آئے گی، اس علاقے میں ترقی آئے گی. ہم ان کی بات پہ ہم متاثر کیوں ہوں گے؟ ہاں، امن کی بات کریں، استحکام کی بات کریں. جو قانون بنانا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تو
سجاوٹ کی بات کی اس طرح سیٹیں کی آپ نے بھی بات کی کہ ان کو کم کیا تو جنوبی وزیرستان انگورڈا اور سروورا کے درمیان 170 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ ہے تو ان کے لیے ایک مہینے کافی ہے اور اگر 20 سیٹیں دوبارہ یہ بڑھاتے تو دہلی کے حساب کا عمل کیا ہوگا. دوسرا سوال دیکھیے سیٹیں میرے بھائی سیٹوں کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے آبادی پر, میری اور آپ کی خواہش پہ نہیں ہو سکتی. یہ ملک کی فارمولا ہے نا کہ آبادی کتنی ہے, پنجاب کی آبادی اگر زیادہ ہے تو سیٹیں زیادہ ہوں گی, اگر بلوچستان کی آبادی کم ہے تو سیٹیں کم ہوں گی. یہ تو ایک پرنسپل ہے جس کے تحت سیٹوں کا تعین ہوتا ہے, میری اور آپ کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا. ذرا قریب کر لے مائک. دیکھیے انہوں نے جو اوورسیز پاکستانیز کا حق سلب کیا ہے ہمیں اس پر افسوس ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کو ہم نے احساس شمولیت دینا تھا اور ہم نے دیا, انہوں نے ریورس کیا ہے. ہم اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں. ہم نے ای وی ایم کو انٹروڈیوس کیا تھا شفافیت کو اجاگر کرنے کے لیے, اور یہ وہی پرانے طریقے کو وہ جو کرتے ہیں, جو بیگز جو پولنگ کے کلوجر پر اور ریٹرننگ آفیسر کے جانے تک, آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن نے کیا کہا تھا, سیلیں ٹوٹی ہوئی تھیں, فارم 14-15 غائب تھے, اور جو پروسیجرز ہیں وہ کو فالو نہیں کیا گیا تھا. رزلٹ تاخیر سے آئے, کوئی رزلٹ 10 بجے آ رہا ہے, کوئی صبح کے 4 بجے آ رہا ہے. حلقہ وہی ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میرا حلقہ ہے NA 156. میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا, وہ رزلٹ رات کے 10 بجے مل گیا, اور اسی حلقے میں صوبائی الیکشن لڑ رہا تھا جو رزلٹ مجھے صبح 4 بجے ملا. مجھے یہ بتائیے یہ کیسا نظام ہے کہ جو چھوٹا حلقہ ہے ووٹ کٹھے گنتی ہوئے, بیگ کٹھے گئے, ریٹرننگ آفیسر کو ایک ہی وقت گئے, گنتی ہوئی, قومی اسمبلی کا رزلٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے 10 بجے اور صوبائی اسمبلی کا رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے صبح 4 بجے. کیوں؟ اور ڈبل سٹیمپنگ نکلتی ہے بے پناہ ووٹوں کی. اس قسم کے جب آپ حرکتیں کریں گے اس سے پورے نظام پر لوگوں کو شک و شبہ ہوگا. اور کون ذمہ دار تھا؟ یہی چیز ہے کہ ہم نے اس سے ملک کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں, اور اس پہ ہم ماضی کو چھوڑ کر ہم نے ایک مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی تھی. اگر ای وی ایم کا سسٹم آ جائے تو فوری رزلٹ آ جائے گا, اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہیں اس کا موقع نہیں ملے گا. تو ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیے الیکشن ہم اگر یہ جس قسم کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, جس قسم کی ووٹر لسٹوں میں شکایات آ رہی ہیں, اور اگر یہ 20 الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن, میں آج کہہ رہا ہوں یہ ان 20 بائی الیکشنز میں جو پنجاب حکومت منصوبہ بندی کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا رہا اور انتظامیہ ملوث ہوئی, تو میں آج کہہ رہا ہوں اگلا الیکشن جو ہے اس کے نتائج قبول کرنے مشکل ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے نتائج قبول ہوں اور اس ملک میں افراتفری نہ ہو اور اس ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہو, تو آج مظاہرہ کریں کہ یہ 20 الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوں گے. اگر آج یہ الیکشن شفاف نہیں ہوتے تو جنرل الیکشن کو کون تسلیم کرے گا بھائی جان؟ ہم سپریم کورٹ میں گئے,
اور سپریم کورٹ نے اپنی کچھ آبزرویشنز ہمارے سامنے لے کر آئے اور کچھ سوالات انہوں نے کیے ہیں اور 1 ہفتے کے اندر رپورٹ مانگی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے اس دن انٹروین کیا جب اس ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، جب اس ملک میں عام شہریوں کی زندگی انہوں نے حرام کر دی تھی، جہاں عورتوں پر شیلنگ ہو رہی تھی، جہاں گھروں کو پھلانگا جا رہا تھا، جہاں لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا، جہاں گلو بٹوں نے پورے نظام کو دھرم برم کر رکھا تھا، کنٹینرز لگائے ہوئے تھے. اس پر سپریم کورٹ نے مداخلت کی اور کہا کہ گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے، کنٹینرز کو ہٹایا جائے اور یہ ناجائز یوز آف فورس ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. ہم نے اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی بنیادی حق ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے اور ہم اس کا کچھ اگر رجسٹرار صاحب نے کچھ کوئریز لگائی ہیں تو ہم ان کا جواب دے کے دوبارہ پیش کر دیں گے. ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے اور طے کرے، حدود و قیود طے کرے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو ایکسرسائز ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جو چیز ہے اور اس قسم کی جو آپ نے ہائی ہینڈڈنس دیکھی ہے، یہ جو بروٹیلٹی دیکھی ہے آپ نے پنجاب پولیس کی اور اسلام آباد پولیس کی، جس پر ہم شکر گزار ہیں سیشن کورٹ لاہور کے، جنہوں نے نانا ثناء اللہ پر، CCPO لاہور پر، DIG آپریشنز پر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور امید ہے کہ جو اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے ان پر بھی مقدمات درج ہونے چاہیے. وزیر صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مریم دیوار بنے گی. ہاں، مریم بی بی کو کہو پہلے گجرانوالہ کی تقریر سنیں جو انہوں نے نہیں، ان کے والد بزرگوار نے کی ہے، اور جو خود کہتی رہی ہیں اور جو خود ہدایات دیتی رہی ہیں جب وہ اسپیشل میڈیا سیل کو آپریٹ کرتی تھیں. اس پہ دیکھیں، ہم نے کبھی پاکستان کو نقصان کرنے کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی جسے کہتے ہیں جھوٹ سے کام نہیں لیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو کیلیبری فونٹ ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی اور ہم نے اس کے حوالے دے دیے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جناب ہماری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، اور پھر اربوں کے اثاثے سامنے آ گئے. ہاں، تو اب دیکھنا ہے کہ کون کیا کہتا ہے، کہنے والا شخص جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اسے لوگ سیریسلی لیتے ہیں. ہو رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے؟ ہاں تھینک یو جی. جی بالکل، زرداری ہاؤس نے جو رول پلے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کاش بلاول اپنے جو ان کے جو قلمدان کے ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی توجہ دیں. آج پورے ملک میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے کہ کس طرح ایک پاکستان کے وہ وفد جو ہے وہ اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں جی، اور کس طرح فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی پالیسی ہے اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. کیوں؟ فرض کیجئے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی فرد گیا تو آپ کی پالیسی چینج ہو گئی ہے. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ ملک کے وزیر خارجہ ہیں، آپ کو پاکستان کی پالیسی کو ریٹریٹ کرتے آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ آپ اس سے کتراتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں بیان دیتے؟ آپ بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں ہر دھرمی کرتا ہے آپ کیوں نہیں بولتے؟ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ جب انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے آپ خاموش کیوں ہیں؟ جب یہ بات آتی ہے اس وفد کی تو آپ یہ معنی خیز خاموشی کیوں ہے؟ تھینک یو جی.